बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको मुस्कुराता हुआ रखे, सलामत रखे और आपका साथ जो है वो खूबसूरत गुज़रे और आप अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारें। आइए नाज़रीन, मिलकर रब का भी शुक्र अदा करते हैं कि एक और नया दिन हमें ज़िंदगी में नसीब हुआ और अपने लिए और आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि हम इस दिन को बेहतर तरीके से जो है वो स्पेंड कर सकें। मार्च का महीना है और मार्च का महीना जो है वो हमें तजदीद अहद वफ़ा की याद दिलाता है। कल 23 मार्च इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाएगा और हम भी अपने प्लेटफॉर्म में जो है इसको बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे जिस तरह पहले भी हम करते आए हैं। सो आज भी कुछ इसी तरह का मूड है, कुछ इसी तरह का माहौल है। लेकिन जब हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में बहुत सारी चीज़ें हुई। हम ख़वातीन डे भी मनाया गया, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो आपको आवाज़ें सुनने को मिली मार्च के हवाले से। वहीं एक यौम पाकिस्तान जो है वो भी ख़ास हवाले से जो है एक याद रखता है। एक और भी जो चीज़ है जो इससे मुंसलिक की जाती है, जोड़ी जाती है, वो ये है कि इस मौसम में हमारे पास कल डॉक्टर मौजूद थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि ये महीना जो है ये ना गर्मी का मौसम होता है ना सर्दी का मौसम होता है। बड़ा मिक्स एंड मैच सा इस वक्त सीज़न चल रहा होता है जो बहुत हेल्दी होता है लोगों के लिए। तो मैं एक लम्हे के लिए सोच रही थी, अच्छा हेल्दी होता है ये भी ठीक है, बहुत गर्मी भी नहीं है, आप अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, आप एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें टेंशन बड़ी बढ़ जाती है। घर में आओ तो आपको लगता है हाँ ठंडक हो रही है, अच्छा मौसम है। बाहर जाओ तो आपको गर्मी लग रही होती है। फ़ैन खोलो तो आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। फ़ैन बंद करो तो घबराहट होने लग जाती है। बाल बांधो तो आप कहते हैं नहीं अभी तो थोड़ा मौसम ठीक है तो बाल खोल लेते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ परेशानी जो है वो लाहक है। ठंडा पानी पिएं या इस वक्त जो है वो आपको अभी तक गर्म पानी पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर को पीना है। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो लोगों के जहन में चल रही हैं क्योंकि मौसम ने प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना रंग नहीं बदला है। कराची शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पानी जो है वो आलूदा मिलता है, हमें पानी साफ़ नहीं मिल रहा होता जिसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वो हमारे अंदर जा रही होती हैं। और शायद ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि हर बार हर मौसम की तब्दीली पे थोड़ी सी हवा चलने पर हम बीमार हो जाते हैं। हमारी हवा में इतनी पोल्यूशन है, गाड़ियों का इतना धुआं है, मिट्टी इतनी ज़्यादा है मेरे शहर में। फिर जहाँ जहाँ कचरा मौजूद है और उसे जला दिया जाता है तो उस जो कचरा जलता है और उसका धुआं जब होता है तो उससे एक तो सांस का बड़ा मसला पैदा होता है और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आशोबे चश्म हैं, ये जो आँखों के अमराज हैं, ये भी लोगों को लाहक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ गला ख़राब हो जाना या तबीयत का बोझल रहना, जिस्म में दर्द होना, ये तमाम चीज़ें क्या इन सब चीज़ों को जो मौसम की वजह से हुई, जो माहौल की वजह से हुई, जो इस तब्दीली के बाइस हुई, इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें एंटीबायोटिक्स पर चले जाना चाहिए कि हम अपने फिर फ़ौज को जो है वो अपने जिस्म की फ़ौज को जो है वो अलर्ट कर दें कि भाई अब एंटीबायोटिक आ रही है, तुम इस मौसम की तब्दीली से लड़ो, या हमने किसी और तरीके से अब इस बीमारी से रेजिस्ट करना है, लड़ना है और अपने आप को ताकतवर बनाना है? इन्हीं सवालों के जवाबात जो हैं वो आज हम ढूंढेंगे, जानेंगे। किससे जानेंगे? बड़ी मोतबर शख्सियत मेरे शो की बरकत हैं, आज आपके घरों में मेरी स्क्रीन के थ्रू आएंगे। आप इनको डेली ही किसी ना किसी प्रोग्राम में, किसी मॉर्निंग शो में देख रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरे अल्लाह के बहुत करम, बहुत एहसानात। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मैंने आज जोड़ा पहना ना खूबसूरत सा, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस ज़रका खान का है जो इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद भी होंगी। सो ऐसा कलर कैसा लगा आपको मेरे जोड़े का? धानी धानी सा, इसलिए कि धानी जो है वो अब रंग जमने वाला है, जमने वाला है। हाँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ इसका जिक्र किया इस वक्त जब हम आगा साहब से बात कर रहे थे। सो ये मौसम ऐसा है कि बाहर ख़त्म हो रही है और बाहर ऑलमोस्ट एंड है, गेंदा जा रहा है ना। जब गेंदा जा रहा होता है तो मुझे होता है चले अब बाहर का हम रुखसत करें, बाय बाय करें। मेरा ख्याल है कि शायद अब नई नस्ल को तो ये भी नहीं पता कि बाहर कब आई कब गई, ख़िज़ा कब आई कब गई, गर्मी का मौसम क्या है और गर्मी की तारीख़ क्या है।
یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم جس طرح ہم جب اسکولس میں ہوتے تھے نا تو کچھ چیزوں کو کچھ لفظ ایسے ہوتے تھے مشکل ہوتے تھے، جس طرح ابھی میں نے آپ سے ایک لفظ سیکھا تھا پروگرام سے پہلے، تو میں نے اس کو کسی چیز سے نا وہ لنک کیا اور پھر اس کے ریفرنس سے میں نے وہ چیز یاد رکھی. اسی طرح موسم میں بھی لوگ یاد رکھتے ہوں گے، جب مجھے ہوتا ہے کہ اچھا گیندا آ رہا ہے، گیندا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ والا موسم ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں نیچر کو فالو کیا ہے. فالو کیا ہے، ٹرو. اچھا، اب جو موسم تبدیل ہو رہا ہے اس میں 3 مختلف لہجے ہیں. اچھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت ہلکی سی سردی ہوتی ہے. بچے جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو مائیں چاہتی ہیں کہ کوئی سویٹر پہننے یا کم سے کم کوئی گرم کپڑا پہنے. بالکل. بچے دوپہر میں واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سویٹر کندھے پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، پہننے کی تاب نہیں ہوتی، اس لیے گرمی بہت چکتی ہے. ہاں، ٹائیاں عجیب خراب ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو گھر سا ہے، گھر میں بھی آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہوتی ہے، باہر جب آپ سورج میں نکلتے نا تو آپ کو گرمی کی شدت کا احساس ہوتا ہے. اب صبح سردی، دوپہر میں گرمی، اس کے بعد گرمی کی شدت، شام کو پھر ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ کا ہونا اور پھر تبدیل ہو جانا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ پولوشن ہر جگہ پر، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں، خاص طور سے کراچی میں کنسٹرکشن کچھ عروج پر ہے. بہت 22 جگہوں پر، یہ مجھے اس دن ایس ایس پی ٹریفک بتا رہے تھے، 22 جگہوں پر جو ہے نا وہ کراچی میں اس وقت کھدائی ہوئی ہے. جی، تو وہ 22 جگہوں پر کھدنے کا مطلب ایک اور بھی ہے. کیا؟ وہ یہ کہ ان 22 جگہوں پر ٹریفک جو ہے وہ بے انتہا جام ہوگا. بے انتہا جام. ٹرو. اور وہ ہے. اب اس میں جو کوفت ہو رہی ہے آپ کو، جو تمام چیزیں اپنے اوپر آپ پال رہے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا. ہم ابھی کیونکہ موسم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اس موسم کی تبدیلی کا ہماری اس ٹینشن سے کیا تعلق ہے، وہ ایک نیکسٹ میٹر. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم ایک ٹھنڈک کے موسم سے گرمی کے موسم میں جا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اب اس ٹھنڈک کے موسم سے گرمی کے موسم میں ٹرانسفر ہونے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو سوال یہ نیچرلی. دوسری بات آج آپ نے ایک اور کہی، وہ یہ کہ ان تمام چیزوں میں چلیں اینٹی بائیوٹک کھا لیں تاکہ گزارا ہو جائے. مجھے اس پر تھوڑی سی بات ضرور کرنی ہے، لیکن پہلی بات میں کروں گا اس پہ ہم آگے چل کے ابھی آپ موسم پہ میں یاد رکھوں گی، اس پہ مجھے بات کرنی ہے. پہلے ہم موسم پہ بات کریں. موسم پہ بات کریں. دیکھیے، جب سردی ہوتی ہے تو کمپیریٹیولی ہمارا پسینہ کم نکلتا ہے. ایسا ہے. ہمارے جسم میں ٹاکسنز جو ہیں وہ نکلنے کا ایک ذریعہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح. جسم میں پانی کی کمی کا عنصر کمپیریٹیولی کم ہو جاتا ہے، چونکہ پیاس بھی کم لگ رہی ہوتی ہے موسم کی وجہ سے. اب یہ وہ موسم ہے جہاں پر دوپہر میں آپ کو پیاس لگے گی، شام کو نہیں لگے گی، پانی کی ضرورت دوپہر میں بڑھ جائے گی، رات کو کم ہو جائے گی. اب آپ نے کیسے ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا ہے؟ مجھے 2 درخواستیں کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو یہ ہدایت کریں کہ جب اسکول میں بریک ہو تو سب سے پہلی چیز جو انہیں استعمال کرنی ہے وہ 1 گلاس پانی کرنی. ٹھیک ہے. اوکے. گرمی میں اب یہ اس موسم میں عادت کر لیں. تو اس پانی کے پینے سے وہ جو پسینے والا عنصر 11 بجے کے بعد آنے والا ہے اس کو کیسے ڈیل کریں گے، یہ اصل میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر اس کو ہم نے طریقے کے ساتھ ڈیل کر لیا تو ہم بہت سارے مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو دیکھیے ایک چیز جا رہی ہے اور ایک آ رہی ہے. جو جا رہی ہے وہ کینو ہے. یس. سٹرس جا رہا ہے. جو چیز آ رہی ہے وہ خربوزہ ہے. یس. خربوزہ اور پپیتا، اس طرح کے خربوزہ پپیتا. اچھا دیکھیے کیوں؟ دیکھیے گرمی کے موسم میں انسان کے جسم میں ٹاکسنز سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اوکے. اب ان ٹاکسنز کو نکالنے کے لیے 3 چیزیں. صحیح. نمبر 1 پسینہ. اوکے. نمبر 2 یورین. نمبر 3 سٹول. ٹھیک ہے. جب ہم پیپین لیتے ہیں، پپیتا لیتے ہیں، تو پیپین کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ وہ سٹول کی وسکوسٹی ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے جسم سے ٹاکسنز کو نکالنے میں ہماری مدد کرتا ہے، خون ہے اس کو پیوریفائی کرتا ہے اور ہمارے جسم میں ٹاکسنز کو نکالنے کے لیے ہمارے جسم کے ہر نظام کی مدد کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈیفینیٹلی میں نے بھی اب آپ کے کہنے پر پپیتا کھانا شروع کیا ہے، اور اس میں بھی آپ کو 2 طرح کے اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ مل رہے ہیں، لیکن سب کڑوا بہت ہو رہا ہے. دیسی کڑوا ہوگا اور جو ہائیبرڈ ہے وہ ممکن ہے میٹھا ہو لیکن بہت خوبصورت ہوگا. اور بڑے پلاسٹک جیسا ہے نا وہ. نارملی پپیتا اتنا سا ہارڈ ہوتا نہیں ہے. خربوزے میں اور پپیتے میں فرق ہے، مطلب اس کی وہ خربوزہ پھر بھی تھوڑا سا آپ اس کے اگر کھا رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن پپیتا کافی نرم ہے. لیکن جو آپ
آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دیسی ہے وہ تھوڑا کڑوا بھی ہے, کڑوا ہے لیکن وہ بہتر ہے آپ کہہ رہے ہیں کھانا. اگر کڑوا ٹھنڈا کر کے اس پہ کالی مرچ ڈال کے کھائیں, مزے کا لگے گا, اس سے بہتر. That's a kitchen problem. نہیں, ہم ٹپس شیئر کریں نا کیسے کھا سکتے ہیں بھائی, طریقے ڈھونڈنے کھانے کے. ٹھنڈا کر کے زیادہ بہتر, تھوڑی کڑواہٹ مجھے لگتا ہے کم ہو جاتی ہے پپیتے کی. کم ہو جاتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ پپیتا دوا سمجھ کے کھائیے. اور ایک بات کیا کیجئے کہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کو پپیتا زیادہ کھانا چاہیے, مطلب کراچی والوں. یس, اچھا, نمبر 1. نمبر 2, مچھلی بہت کھانی چاہیے. اوکے, یہ 2 چیزیں. خیر, ہم بات کر رہے تھے خربوزے کی. خربوزے کی. اب خربوزہ اس وقت کیوں ہے؟ آپ دیکھیں خربوزہ ڈائریوٹک ہے. میں نے آپ سے کی 3 چیزیں. پسینہ, گرمی بڑھ گئی, پسینہ آنا شروع ہو گیا, پانی کی کمی ہو گئی. اب اس پانی کی کمی کو پورا کرنا, یہ پوری کرنے کے لیے خربوزہ موجود ہے. خربوزہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے. خربوزے کے اندر 92% پانی ہوتا ہے. یس, تو ایک تو خربوزہ کھائیے, نمبر 1. خربوزے کے بارے میں اگر میں حکمت کی بات کروں, اگر میں روایت کی بات کروں, تو خربوزے کی حکمت یہ ہے کہ خربوزے کے بیج ڈائریوٹک ہیں, خربوزہ خود ڈائریوٹک ہے. ایون خربوزے کے چھلکے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ گردے کی پتھری نکال دیتا ہے, گردے کو واش کر دیتا ہے. اوکے, زبردست. اور اس کی ایک کوئی بتایا بھی جاتا ہے نا گردے کے حوالے سے, اس کی کوئی ٹپ دی جاتی ہے کہ اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ میں جو درخواست کرتا ہوں لوگوں سے وہ روایت کی. روایت ایران کی یہ ہے کہ خربوزہ چھیلیے, بیجوں سمیت بلینڈر میں ڈال دیجئے, اس کو خوب اچھی طرح. آپ نے ثابت لینا ہے, آپ نے اس کو پورا ضروری نہیں آپ کاٹ کے بھی ڈال دیں, لیکن درخواست جو ہے وہ کرنی وہ یہ ہے کہ بیجوں سمیت ڈالیں. اچھا, بیج ڈالیں, صرف آپ کو چھلکا اتارنا ہے, بیج کچھ نہیں نکالنا ہے. بیج بھی ڈال دیں, اس کو خوب اچھی طرح بلائنڈ کریں, اور بلائنڈ کرنے کے بعد اس کو چھننی سے چھان لیں. جو نکل آئے یہ پانی کڑوا نہیں ہوتا, بہت میٹھا ہوتا ہے. اور یہ اگر استعمال کیا جائے تو this is enough کہ 8 گلاس پانی پی کر جتنا آپ گردوں کو واش کریں گے, 1 گلاس میں اتنا گردوں کو واش کر دیں. زبردست. اور اگر ویسے ہی کھایا جائے بہترین ہے, کیونکہ آپ کو فائبر بھی مل رہا ہے اس کا, اور ہر چیز مل رہا ہے. اچھا, فائبر اس میں بہت کم ہوتا ہے. خربوزے میں فائبر بہت کم ہوتا ہے. پپیتے میں فائبر کیونکہ پیپن ہے اور وہ فائبر کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, تو پپیتے کے اندر جو فائبر ہے وہ بہت زیادہ ہیلدی ہے. صحیح. اچھا, یہ دونوں فروٹس ایسے ہیں جو نارملی ہمارے یہاں بچے یا ینگسٹرز نہیں کھاتے. وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نا یہ اچھا یہ زود ہضم ہے, یا یہ آپ کو بیماری میں مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہلکے فروٹس ہیں, تو یہ بڑوں کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں, یا بڑے اس کو پسند کرتے ہیں. ہمارے ینگسٹرز میں یا بچوں میں اس کو کھانے کا اتنا رواج نہیں ہے. اور پھر اگر آپ نے ایک پھانک کھا لی خربوزے کی اور وہ میٹھا نہیں ہے تو آپ اگلا کھائیں گے ہی نہیں. آپ کہیں گے نہیں, یہ تو فروٹ ایسے ہی بے ضرر سا ہے, اس کو بے ضرر سمجھا جاتا ہے اس فروٹ. نہیں, ایسا نہیں ہے. خربوزے کو شیک کر کے اس کے اندر کوئی بھی فلیور ایڈ کر لیجیے. اچھا, ویسے بھی مزے کا اگر آپ کھانے کی پریکٹس اس کو 2-3 بار کریں. ہمارے ہاں مصیبت جو ہے وہ ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ نئی ماں جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے چکھایا تھا, میرے بیٹے نے یوں کر کے نہیں کھایا, میں نے پھر کھلانا چھوڑ دیا اس کو. یہ بالکل غلط روایت ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نئی ماں کو اس بات کو اویئر کرنا چاہیے کہ اپنے بچے کو کسی چیز کی عادت کرنے کے لیے کم سے کم 25 مرتبہ کھلائیے. ٹھیک ہے, وہ یقیناً کھا لے گا. اور وہ بچے جو فروٹس سبزیاں نہیں استعمال کرتے, یہ طے کر لیجئے کہ ان کی جو لائف سپین ہے وہ کم ہو جائے گا, بیماریاں بڑھ جائیں گی. اچھا, جہاں تک ان تمام چیزوں کا تعلق ہے, اب یہاں پر تیسری بات جو آپ نے فرمائی تھی وہ ہے اینٹی بایوٹک. What is اینٹی بایوٹک؟ اینٹی بایوٹک کا اردو ترجمہ ہے ضد حیات, حیات کو ختم کرنے والی چیز. اینٹی بایوٹکس, بایوٹکس کا مطلب زندگی. یہ زندگی کس کی؟ یہ زندگی جراثیم کی. اچھا, اب یہ جراثیم پر جو اینٹی بایوٹک آپ ڈال رہے ہیں, کیا یہ اینٹی بایوٹک اس پر اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہ کلچرل سینسٹیوٹی کے بغیر کہنا ناممکن اس بات ہے. اچھا, آپ نے اینٹی بایوٹک لے لی. اینٹی بایوٹک کا کام ہے ان جراثیم کے اگینسٹ کام کرنا. جراثیم کون سے جراثیم؟ ہمارے دشمن یا ہمارے دوست؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ اس کو تمیز نہیں ہے. اینٹی بایوٹک کی دوا کو کوئی تمیز نہیں ہے. نمبر 1. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کا اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جسم میں جراثیم موجود ہوتے ہیں, تو کیا ہمارے جسم کے اندر یہ اویئرنس موجود ہے کہ یہ جراثیم آ گیا ہے, اس کے اگینسٹ اسے اینٹی باڈیز بنانی ہے؟ کیا موجود ہے؟ اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہی لوگ ویکسینیشن کرتے ہیں. رائٹ. تو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جب آپ
बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ में तमीज़ ही नहीं करता कि अच्छी बॉडी के जरासीम कौन से, बुरे कौन से, तो वो आपके जो दिफाई निज़ाम है उसको भी तो वो कमज़ोर कर रहा होता है। दिफाई निज़ाम का आप नाम ले रही हैं ना, इसका मतलब ये कि वो आपकी इम्यूनिटी जो है ना उसको वो कम्प्रोमाइज कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। वेरी ट्रू, ऐसे ही है। और बच्चों में ये चीज़ कितनी मुश्किल हो जाती है, और आप इम्यूनिटी को, छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स पे इम्यूनिटी अगर आप खत्म कर देंगे तो आप खड़े कहाँ हैं? आप यकीन कीजिए कि आज तो सोशल मीडिया बड़ा कॉमन है। आज से कम 10 साल बाद, मैं एहतियातन 10 कह रहा हूँ वरना जो वार्निंग है वो 2025 की है, कि 2025 के बाद आम तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों से मरने वाले लोगों की तादाद इतनी होगी जितनी आज कैंसर में एक साल में मरते हैं। अल्लाह अकबर। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौसम की तब्दीली के असरात जो आप पर मुरतब हो रहे हैं, उस हवाले से आपने क्या प्रिकॉशंस की हैं, या अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं, इस पर जो है वो हम बात करते हैं। अच्छा, हम दूसरों को हमेशा कहते हैं ना कि उसने ये किया, उसने ये किया, हम ये जाहिर कर रहे होते हैं कि शायद हम परफेक्ट हैं या हम हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। सो आसफ, लेकिन इस मौसम में ऐसा नहीं होता। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ। फिर मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, गला वाला ख़राब था, हालांकि उस वक्त मैंने कॉल भी की और मुझे बोला भी गया कि एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रही हैं तो आपने उसको प्रॉपर यूज़ करना। आई थॉट 1 दिन 2 दिन खाइए, गला ठीक हो गया, सही, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन जो उसके असरात हुए वो इतने ख़तरनाक, इतना बुरा हाल था कि ऐसा लग रहा था पूरा गला जो है वो बिल्कुल पक गया है, ख़राब हो गया है गला। कुछ खाना क्या, कुछ पीना मुश्किल था, और जो ज़ुबान थी वो भी मेरी बिल्कुल ड्राई हो गई थी। 2 दिन से मैं कैसे बोल रही थी, कैसे करी थी, ये मुझे नहीं पता। वो इस सीट पर आकर रब की मदद हो जाती है तो काम हो जाता, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल था। सब आई एक्सेप्टेड कि एक चीज़ मैंने शुरू की और मैंने उसको बीच में छोड़ दिया अपनी मर्ज़ी से, तो मैंने उसका बहुत बदतरीन रिएक्शन देखा। जो पहले बीमारी थी वो और वर्स कंडीशन में मुझ पर जो है उसने हमला किया। तो ये क्या मामला है, जो एंटीबायोटिक आप लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसको मुकम्मल करना, उसके कोर्स को। मैं बात शुरू करूँगा इम्यूनिटी से। ट्रू। किसी भी मर्ज के अगेंस्ट हमारे जिस्म की इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी आपकी डेवलप नहीं हुई, आपने क्या किया कि मदद ली और एंटीबायोटिक से उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर लिया। अच्छा, ठीक है। आपने सबसे पहली बात जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि आपने अपनी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ की। ठीक है, पहली बुराई। दूसरी बुराई ये कि आपने एंटीबायोटिक लेकर के अपने जरासीम को जब ख़त्म करना शुरू किया और वो जरासीम उस दवा से मरने लगे, तब आपने दरमियान में ब्रेक अपना कर दिया, अपने कोर्स को छोड़ दिया। सही, ज़ाहिरी मर गए, छुपे हुए अभी बाकी थे। पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि जो छुपे हुए थे उनकी तादाद अब बढ़ गई, नंबर 1। नंबर 2, वो उस एंटीबायोटिक के इम्यून हो गए। हाँ। अब वो बार बार एंटीबायोटिक आप खाते रहिए, अब उसका असर नहीं होगा, इससे कि आपके जरासीम उस एंटीबायोटिक के इम्यून हो गए। अच्छा, ये बताएं, अगर ऐसा होता है कि आप एक कोर्स कर रहे हैं, अच्छा इसमें मुख्तलिफ होता है ना, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है 7 डेज़ हैं या आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने बीच में एक चीज़ छोड़ दिया है किसी शख्स से भी, तो वो दोबारा स्टार्ट करेगा, तो बीच में गैप देना होता है या फिर सडनली आप दोबारा से उस चीज़ को जो है एडमिट करते हुए फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं? उसूली तौर पर हाँ, इसका गैप 72 घंटे होना चाहिए ताकि रीडेवलपमेंट आ जाए। ऑलमोस्ट 3 डेज़ के बाद 3 डेज, 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। 72 घंटे का मतलब 3 दिन। हाँ। 3 दिन बाद आप 0 पर आ गए हैं, आपके एंटीबायोटिक असरात आपके अंदर से खत्म हो गए हैं। अब आप नई एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं, नए टेस्ट करा सकते हैं, नई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वो लोग जो आमतौर पर कल्चर एंड सेंसिटिविटी का जो टेस्ट है वो करवा रहे होते हैं एंटीबायोटिक खाते हुए, खुदा के लिए ना करवाएं, इससे कि उससे सारे मसाइल बढ़ जाएंगे।
ٹھیک ہے، رائٹ رائٹ. تو یہ بات ہوگی اینٹی بائیوٹک کی. لیکن ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا استعمال ہی نہیں کرنا، یا خاص طور پر جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اس موسم کی بڑے جہاں سردی کے مسائل ہوتے ہیں وہیں اس تبدیلی کے بھی اثرات ہو رہے ہوتے ہیں نا. پسلیاں چل رہی ہیں، سینہ خراب ہے، وہاں پہ بھی آج کی ماں جو ہے وہ یہ کہتی ہے نہیں میں جو میری نانی دادیاں بتاتی ہیں وہ میں نے نہیں کرنا. پھر میں کیا کروں گی اپنے بچے کے لیے؟ اینٹی بائیوٹکس استعمال کروں گی. یقیناً وہ اس کو اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی چاہیے. تھرڈ جنریشن اینٹی بائیوٹک جو لوگ بار بار اپنے بچوں کو استعمال کرواتے ہیں ان کے لیے وارننگ WHO کی موجود ہے. اور وہ وارننگ یہ ہے کہ 2025 میں تھرڈ جنریشن اینٹی بائیوٹک کا لینے والا اگر امیون ہو گیا تو اس کے بعد دنیا میں اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہوگا. اور ہم بالکل ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں گے جہاں پر ہماری ایفیکٹو میڈیسن زیرو ہو جائیں گی، تمام زیرو ہو جائیں گی. آج پورا یورپ پاگل نہیں ہے جو آرگینک پر واپس آ رہا ہے، جو نیچرل میڈیسنز پر واپس آ رہا ہے. یہ ود دا پلان ہے ان لوگوں کو 2025 تک ایلوپیتھی کو ختم کر کے ان کو واپس نیچرل سسٹم پر آنا ہے. اسی لیے 2010 کے بعد امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی اینٹی بائیوٹک کا استعمال متروک ہو گیا. اس لیے چھوڑ دیا، اس لیے ختم ہوا کہ وہاں پر جو امیونٹی ڈیولپ ہو رہی تھی اس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی. اینٹی بائیوٹک کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اگر امیون سسٹم کو میں نے کمپرومائز کر دیا تو میں نے اپنی زندگی آن ریسک کر دی. ٹھیک ہے. اچھا تو دیر از اینی ادر وے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگر میڈیسنز لے بھی رہے ہیں اپنی اس بیماری سے لڑنے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سو وہ اینٹی بائیوٹکس نہ ہوں اور کوئی حل موجود نہیں ہے؟ کیا میں آپ سے عرض کروں، اینٹی بائیوٹک کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک لفظ اور استعمال کرنا چاہیے اور وہ ہے پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس. ٹھیک ہے. پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس ہمارے جسم کے دوست جراثیم ہیں. اور وہ مصیبت یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک کے بار بار استعمال کے بعد وہ پری بائیوٹک اور پرو بائیوٹک ختم ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہضم کے نظام کے اندر ایسی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں جو ہر پیشنٹ جو ہے نا وہ مصیبت میں آ جاتا ہے. صحیح. اچھا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اپنے امیونٹی سسٹم کو ڈیولپ کریں. میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ گرمی آ گئی ہے، مارکیٹ میں پپیتا موجود ہے، مارکیٹ میں خربوزہ موجود ہے. یہی تو وہ امیونٹی سسٹم ہے جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. صحیح. لیکن یہ اتنی اسٹرانگ اینٹی بائیوٹکس کے سامنے یہ ہمارے پھل جو ہیں جو پتہ نہیں ہمیں آرگینک یہ بھی ہمیں مل رہے ہیں یعنی کون سی کھاد ڈل رہی کیا ہو رہا ہے، تو یہ پھر بھی ان سے لڑ پاتے ہیں، مقابلہ کر پاتے ہیں؟ اگر آپ فروٹس آرگینک لے رہے ہیں تو یقیناً آپ کے اندر پری بائیوٹکس اور پرو بائیوٹکس اتنی ہیں کہ آپ دنیا کے ہر جراثیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات ایک اور، اگر فرض کریں کہ ہم یہ پری بائیوٹکس پرو بائیوٹکس اپنے امیونٹی سسٹم کو ڈیولپ کریں، پھر اگر میں اس کو تھوڑی سی آگے لے جاؤں بات، تو ابھی گرمی شروع ہوئی ہے، خربوزہ آ گیا، تھوڑے دنوں کے بعد گرمی شدید ہو جائے گی، تربوز آ جائے گا، پھر اس کے بعد بارش ہوگی، اس کے بعد جب بارش کا پانی کھڑا ہوگا تو ملیریا پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو وہ دنیا میں وہ ایک اور چیز آ جائے گی، میٹھا، نام میٹھا اور اصل میں کڑوا ہوتا ہے، کونین سے بھرا ہوا اینٹی ملیریل دوا. منہ بھی کڑوا کر دیتا ہے وہ. کیا خیال ہے کونین نہیں کرتی؟ وہ دوا ہوتی ہے نا، یہ فروٹ یہ بھی دوا ہے، یہ قدرتی دوا ہے. اصل بات یہ اسی کانسیپٹ کو لینے کے لیے دینے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نیچر پر واپس آؤ، اس لیے کہ یہی ہمارا فیوچر ہے. ورنہ ایک ہی پھل یا کچھ پھل ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ایئر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وجہ ہے نا، کوئی پیچھے حکمت ہے، کوئی سائنس ہے. جیسے جیسے آہستہ آہستہ روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے قدرت کا نظام، قدرت موسم تبدیل کر رہی ہوتی ہے قدرت، وہیں یہ چیزیں آ رہی ہیں. ابھی وہ بھی آ گئی ہیں، کیریاں بھی آ گئی ہیں. کیریاں اس لیے آ گئی ہیں کہ اب دیکھیں امیونٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وٹامن سی ہے. یس. اب وٹامن سی اینڈ پیکٹن. رائٹ. کیریاں آنی شروع ہو گئی، جیسی گرمی شدید ہوگی ویسے ہی اس کو آم میں تبدیل کر دیا جائے گا. اللہ کا نظام. اللہ کا نظام. ٹرو. میں آپ سے کروں کہ ایک ایک چیز کے پیچھے آپ یہ دیکھیں، لوگ عام طور پر کہتے ہیں کھجور بہت گرم ہے. کھجور کا موسم کون سا؟ جون جولائی. شدید گرمی ہوگی. اچھا اب اس گرمی کا سب سے بڑا ایک اور فائدہ میں آپ سے کروں، ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارے ہاں زراعت سب سے بڑا پیشہ ہے. اگر گرمی نہ پڑے تو گندم کیسے پکے؟ گندم کو پکنے کے لیے گرمی چاہیے، ایک ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر وہ ٹیمپریچر نہیں ہوگا تو گندم خراب ہو جائے گی. گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟
سندھ میں اس وقت گرمی خاصی شدید ہے جو دن میں ہوتی ہے، لیکن پنجاب کمپیریٹیولی کول ہے. نتیجہ نکلے گا کہ گندم سندھ کی پہلے آئے گی، پنجاب کی بعد میں آئے گی. اس لیے بعد میں آئے گی کہ وہاں پر گرمی لیٹ پڑے گی. یہ اللہ کا تمام چیزوں کو مینج کیا ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان اپنی عقل سے ان کو ڈیل کرے، ان کو فالو کرے. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اگر میں کمپیریزن کروں نارملی جو اس سے پہلے گزرے ہوئے سالوں میں آپ نے مارچ یا اپریل کا مہینہ دیکھا ہے تو اچھی خاصی گرمی تھرو آؤٹ دا ڈے تو ہوتی ہے، بٹ راتیں بھی کچھ، کیونکہ کراچی میں الحمدللہ، پنجاب میں تو کہتے ہیں کہ راتیں بھی اتنے ہی ہربس اور اتنی گرمی ہوتی ہے، بٹ کراچی میں کمپیریٹیولی شام جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آہستہ آہستہ رات ٹھنڈی ہونے لگ جاتی ہے. لیکن ابھی کافی ٹھنڈی ہیں رات ہے، مطلب اچھی ہوا ہے. اگر آپ رات کو دیکھیں 2-3 بجے تو خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ یہ تو جو کہتے ہیں نا موسم کی تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے ساری چیزیں. پھر کیا ہے؟ کیونکہ پہلے مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے مارچ میں ایسا ہوا ہوگا کہ ایسی راتیں ٹھنڈی ہوں گی جیسے اب ہیں کراچی کی. ٹیکنیک یہ ہے کہ زمین، مٹی ہمیشہ گرم جلدی ہوتی ہے پانی کے مقابلے میں. اچھا ٹھیک ہے. پانی دیر میں گرم ہوتا ہے. اچھا پانی دیر سے کب گرم دیر سے ہوتا ہے؟ پانی دیر میں گرم ہوگا، مٹی جلدی گرم ہوگی. اوکے. مٹی جلدی ٹھنڈی ہوگی، پانی دیر میں ٹھنڈا ہوگا. اوکے. اس میں ٹیمپریچر کو کنزیوم کرنے کی، ایبزارب کرنے کی صلاحیت پانی میں زیادہ ہے. دن میں گرمی پڑی، گرمی میں ہوا ہلکی ہو گئی، ہوا اوپر چلی گئی، ہوا میں گیپ پیدا ہوا. جب گیپ پیدا ہوا تو یہ جلدی جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. اب جو موسم ہے وہ تبدیل ہوگا اور سمندری ہوا تیزی کے ساتھ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے آئے گی. جب سمندری ہوا اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے آئے گی تو ہوا کے جکڑ بھی چلیں گے اور موسم ٹھنڈا بھی ہو جائے گا. یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے. اس کو اصل میں ہم لوگ اس کے پیچھے سوچتے بھی نہیں. اگر ان سائنسی اصولوں کے مطابق ہر چیز کو ہم وہ کریں، مینیج کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہم کو ضروری طور پر فیس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے موسم کے کپڑوں کی. ہاں کپڑوں کی بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو مسائل ہیں ان کا حل ایسا نکلے کہ آپ کو اینٹی بایوٹک بھی استعمال نہ کرنی پڑے اور آپ کی روٹین لائف بھی ڈسٹرب نہ ہو. آپ ان تمام میڈیسن کی دواؤں کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنی زندگی کے پہیے کو چلانا ہوتا ہے نا. آپ بریک نہیں لے سکتے. جب آپ کو بریک نہیں لینا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یار کچھ بھی کرو، کمپرومائز کر دو، لیکن مجھے کھڑا کر دو کہ میں اپنا کام کر لوں. اور اس میں پھر آپ کے پاس اینٹی بایوٹک کا آپشن رہ جاتا ہے، جس کا آغا صاحب نے تفصیلی آپ کو جو ہے تمام معاملات سمجھائے. میں چاہوں گی کہ ہم بچوں کی بھی بات کر لیں اور آپ ان کو تجویز دیں، ان ماؤں کو جو ینگ مدرز ہیں یا جن کے بچے چھوٹے ہیں. اب وہ فروٹس تو نہیں کھائے، انہوں نے امیونٹی نہیں ہے بچوں کی. اب کیا کریں گے؟ سینے خراب ہیں، ناک بہہ رہی ہے، رات میں ان کے ناک بند ہو جاتے ہیں، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. بہت پریشان ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے حوالے سے لوگ. تو کوئی حل، کوئی طب میں ایسی چیز جو آپ شیئر کریں ان سے؟ میں 3 شہروں کی بات کروں. ٹھیک ہے. نمبر 1 لاہور کی. ہاں. جہاں پر اللہ کا شکر ہے بہت ساری کھدائی موجود ہے اور پچھلے 3 سال سے 4 سال سے لاہور شہر مسلسل کھد رہا ہے. دوسری بات بہتر ہو گیا ماشاءاللہ کا. بہتر ایک سائڈ سے نا، لیکن دوسری سائڈ اورنج ٹرین ابھی بھی کھد رہی ہے نا. بات کروں گا کراچی کی. کراچی میں آپ نے ابھی بتایا کہ 28 جگہ پہ کھدا ہوا ہے. تیسری بات کروں گا ملتان کی. گرد گرمی گدا گورستان، شدید گرمی. اب ان 3 شہروں کو ہم ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ایک شخص جس نے الرجی پر ریسرچ کی لندن میں بیٹھ کے، پولوشن فری لندن میں، وہ اپنی ریسرچ میں ماسٹرز کر کے پاکستان آ گیا اور اس نے لاہور، کراچی یا ملتان میں اپنا کلینک کھول لیا. کیا خیال ہے اس کی وہ الرجی کی ریسرچ اپلیکیبل ہے؟ ڈیفینیٹلی. خدا کے لیے اس بات کو، صرف میرے ایک جملے کو اگر کوئی شخص سمجھ لے تو یہ تمام چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. ایک شخص جو سارا دن مٹی پھانک رہا ہے، مسلسل مٹی اس کے جسم میں جا رہی ہے، مسلسل مٹی اس کی ناک میں جا رہی ہے، اگر اللہ کا نظام اس مٹی کو نکالنے کے لیے چھینک پیدا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں الرجی ہو گئی ہے جی، الرجی کی گولی کھا لو. اس نکلنے والی گندگی کو آپ روک لیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو سائنوسائٹس ہو گیا، مجھے پوسٹ ڈرپنگ ہو گئی، مجھے تو سانس کی بیماری ہو گئی. obvious ہے نا، یہ تو ہونا ہے. اس لیے کہ آپ نے جس ریسرچ کو اپلائی کیا وہ ریسرچ بنیادی طور پر یہاں پر اپلیکیبل تھی ہی نہیں. اور اس نان اپلیکیشن کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم دمے کے مریضوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. بس سبیل تذکرہ ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے کروں. کراچی میں نئے درخت لگ رہے ہیں، گولوں کارپس.
کولو کارپس کے بارے میں جب ہم نے حکام بالا سے بات کی کہ بھائی یہ جو آپ لگا رہے ہیں اس سے تو لوگوں میں دمے کی بیماری بڑھ جائے گی، انہوں نے کہا یہ پتہ تو ہے ہم کو، لیکن کیا کریں اس طرح سستا درخت مل نہیں رہا تھا۔ اسلام آباد میں دیکھ لیں نا پولن الرجی، لوگ بھرے پڑے۔ آج سے 5 سال بعد کراچی کی 50% آبادی دمے کی مریض ہوگی، یہ لکھ کر رکھ لیجئے اگر ہم نے اپنی غلطیوں کو واپس نہیں کیا۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو مٹی کا حال ہے، جو لوگ سڑکوں پر سفر کرتے ہیں، انہی سڑکوں سے گزر کے جانا ہے، اور کیا کریں گے؟ ابھی اڑنے والی بائکس تو آئی نہیں ہیں۔ وہ ایک پاکستانی لڑکے نے بات تو کی ہے کہ اڑنے والی بائکس آئیں گی، اس نے 2050 کا پاکستان دکھایا ہے، اس نے ٹرک بھی دکھائے ہیں، اس نے دھواں بھی دکھایا ہے، سب 2050 کا پاکستان بنا رہا ہے لڑکا، اور وہ کہہ رہا ہے بائکس اڑ رہی ہوں گی، اور لیکن وہ جو ٹرک دکھا رہا ہے، وہ جو ہمارے ٹرک نہیں چل رہے عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی تصویر لگی ہوتی ہے، وہ والے ٹرک بھی موجود ہے اور اوور لوڈڈ ہے۔ 2050 میں بھی وہ اوور لوڈڈ ہے، اور پیچھے دھواں ہی دھواں ہے، اتنا دھواں ہے کہ آپ کو برابر والا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا آپ کچھ بھی کر لیں، اس شہر سے، اس پاکستان سے پولیوشن کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ کو ٹائم لگے گا اس چیز کو ختم کرنے میں۔ اس ٹائم سے پہلے جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے آپ کی اویئرنیس۔ یس، ٹھیک ہے، اس اویئرنیس کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں کیوں اختر شیرانی یاد آ رہا ہے، نہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، تو آج کل تو کہکشاں ہے نہیں، کہکشاں گم ہو گئی ہے۔ لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس پولوشن کو صاف کرنے کی مشینز موجود ہیں اور بہت مہنگی نہیں ہیں، صحیح ہے، صرف 1.5 سے لے کے 2 کروڑ روپے کی ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی شہر کے لیے 25 مشینوں کی ضرورت ہے، بس اس سے تو ہم زیادہ لوگ نہیں۔ سبھی جمع کر لیتے پیسے، کراچی والوں جاگو، تھوڑے تھوڑے سے کچھ روپے دینا پڑیں گے آپ کو، کچھ ہے نا، کراچی کی آبادی جو ہے اس حساب سے صرف وہ مشین کیا کرے گی، پولوشن کا ایک مخصوص ایریا واش کر دے گی اور اس پولوشن کو ایبزارب کر کے اس کا خالص پانی نکال کے دے دے گی۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور اس پہ کچھ کیمپین کے چلاتے ہیں۔ پہلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان میں۔ ونس اگین ویلکم بیک، سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موسم کی تبدیلی کے اثرات جو ہوتے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اس میں۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف طرح کی چیزیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی جو ہے، جو بہت اچھی بات ہے کہ اپنے گھروں کے جو بڑے ہیں ان کی بات کو سنتے ہیں اور دوائیوں سے اپنے آپ کو شروع میں جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں موسم کے اثرات میں ایسا ہی ہے نا، سب شروع میں آپ کو نزلہ ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ والا کعوہ پی لو، یہ چائے پی لو۔ اور میں نے تو کچھ مائیں ایسی بھی دیکھی ہیں، وہ لہسن ہوتا ہے نا، اب آپ کو عجیب سی بات لگے گی، بڑی دیسی بات کر رہی ہوں میں، اس کو نا بچوں کے گلے میں پرو دیتے ہیں جن کو چیسٹ کنجیشن ہوتا ہے، اور لٹرلی ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا سائنس ہے، یہ عجیب سی ہے، مطلب میں بھی سوچ رہی تھی یہ کیسے ہے، بٹ ایک ینگ مدر اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا اپنی ساس کے کہنے پہ، اور وہ ٹھیک ہو گئی، اس کی چیسٹ کنجیشن ختم ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ 3 دوائیں۔ 3 دوائیں۔ نمبر 1 لہسن، ہاں، گلے میں پرو دیتے ہیں۔ ہاں، کیوں پروتے ہیں؟ اس کے اندر جو لائسین ہے، وہ لائسین کی اسمیل جو ہے نا، وہ جراثیم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے جب وہ لہسن موجود ہوتا ہے تو وہ جراثیم مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے لیمن اگر لگا لیا جائے تو لیمن سے زیادہ کلینزر کوئی بہتر نہیں ہے، لیمو سے زیادہ اچھا، یہ وہی بات ہے۔ دوسری دوا کا نام ہے ہینگ۔ ہینگ کی پوٹلی بنا کر لٹکا دیتے ہیں، ہینگ کی اسمیل سے بہت سارے جراثیم مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح، وہ تو آپ اگر گلے میں بھی نہیں لگا سکتے، تو میں نے خود اپنے گھر میں پریکٹس دیکھی ہے کہ آپ اپنے روم میں رکھ لیں، یا اپنے گھر کی جو جہاں سے ہوا آ رہی ہے، وینٹیلیشن ہو رہی ہوتی ہے، انٹرنس ہے، وہاں آپ لگا دیں، اس سے بھی یہ وبائی امراض، یہ جو وبائی امراض پھوٹتے ہیں آج کل بھی، چکن پاکس بہت زیادہ ہے، میزلز بہت زیادہ ہے۔ تیسری بہت امپورٹنٹ بات، چکن پاکس کی بات کر رہی ہوں تو میں اس لیے وہ تیسری بات کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں۔ اپنے گھر کی کھڑکیوں پر اور وینٹیلیشن جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر نیم کے پتے لگا دیں۔ نیم کے پتوں سے گزر کر کسی بیکٹیریا کو، کسی وائرس کو آنا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے نیم کا ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میں پچھلے کئی عرصے سے اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، لیکن میں نے کہا آغا صاحب آئیں گے تو پوچھوں گی۔ تلسی کے پتوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑے فائدے مند ہوتے ہیں، کس حوالے سے ہوتے ہیں وہ بتائیے۔ دیکھیے، باسل، ہاں، تلسی باسل ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو ہمارے اس برِ صغیر کے رہنے والے پرانے لوگ ہیں، ہندوازم، وہ باسل کو باسل نہیں کہتے،
وہ ہمیشہ ہولی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے وہ اتنی متبرک ہے. اور آج کی تحقیق کے مطابق نہ صرف یہ کہ وہ اینٹی پائریٹک ہے بلکہ وہ ایز دا اینٹی بائیوٹک ہمارے جسم میں اثر کرتی ہے اور ہمارے جسم کے جراثیم کے اگینسٹ ہماری امیونٹی کو ڈیولپ کرتی ہے. یہ اصل میں سب سے بڑی بات ہے. ہم ایک طرف تو اینٹی بائیوٹک یوز کریں، نہیں، وہ اینٹی بائیوٹک نہیں یوز کرتے، وہ اینٹی بائیوٹک نہیں بلکہ ہماری امیونٹی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اس کے ذریعے. وہ کیسے ہوگی، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ سمپل پانی میں ڈالیے، اس کو بوائل کیجئے، تلسی کے پتوں کو اور پی لیجئے. سمپل نیم کے پتوں کو پانی میں ڈالیے اور پی لیجئے. اپنے کھانے میں ہینگ کا پانی ایڈ کر لیجئے، ہینگ لٹکا لیجئے. اپنے کھانے میں لہسن کو خالص حالت میں کچل کر استعمال کر لیجئے، چاپ کیجئے، اس کو پیسیے نہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کے فریزر میں مت رکھیے. ساری چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر جو دوائیں ہم کو استعمال کرنی ہیں ان دواؤں میں 2-3 چیزیں آپ سے عرض کروں. نمبر 1 پانی کا استعمال بڑھائیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 لونگ، 15 لونگیں، 1 چمچ نمک، 1 گلاس پانی. ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح ابالیے، اس کو کپڑے سے چھان لیجئے، بہت اچھی طرح فلٹر کر لیجئے. اس فلٹرڈ پانی کو ناک میں ڈراپ کیجئے بچوں کے اور ناک واش کروا دیجئے. جو ہم پہلے نارمل سلائن واٹر کی بات کرتے تھے وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. 1 ٹیبل سپون نمک، 1 گلاس پانی اور 15 لونگیں. لونگ کیوں؟ اس سے کہ لونگ نہ صرف اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی الرجک ہے، بلکہ وہ اینٹی فنگل بھی ہے کہ اگر آپ کی اندر کی سائڈ پر کہیں فنگس بھی ہو گیا تو وہ بھی نکل جائے گی لونگ کی وجہ سے. تو اگر یہ استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ تمام چیزیں واش ہو جائیں گی. پانی کا استعمال کیجئے، خربوزے کا شیک بنا لیجئے، اس میں کوئی بھی فلیور ڈال دیجئے، یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. رائٹ جناب. تو یہ تو آپ کو تمام ٹپس مل گئیں جو بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے، چاہے بچپن ہے چاہے 55 ہے، آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ آزما سکتے ہیں اور یقیناً ان سے ضرور فائدہ ہوگا. اور پھر اللہ نہ کرے اگر مرض ایسا ہے کہ کافی دن ہو گئے، اکثر ایسا تو نا شروع میں 1-2 دن میں آپ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زیادہ پرابلم ہوئی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد جو بھی اس کے لیے مزید ڈائگنوسس ہیں یا انویسٹیگیشن ہے وہ آپ کو لازمی اپنی بھی اور اپنے بچوں کی کرانی چاہیے. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پھلوں میں تبدیلی آتی ہے، کھانے پینے میں آپ کی تبدیلی آ جاتی ہے، کہاں آپ کافی اور یہ تمام چیزوں کا استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو ہے اس دن وہ چاٹی کی لسی پہ ہماری بحث ہو رہی تھی اور اب ستو اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں لائن میں. اسی طرح جو آپ کا پہننا اوڑھنا ہے نا جناب، اب وہ بھی تبدیل ہوگا. اچھا، ابھی تک یہی پرابلم ہے، میں جو بات کہی تھی شام کو اکثر دل کرتا ہے آپ کا آپ شال لے لیں، ویسے ہی کراچی میں ترستے رہتے ہیں، اس بار پھر بھی ہم نے لیے ہیں. تو جب ابھی جو پہننے اوڑھنے کی تبدیلی ہے یہ بھی اب اس موسم کی ایک اہم ضرورت ہے. لانس کی ایگزیبیشنز بھی لگ رہی ہیں، لان مہنگی سے مہنگی بھی ہو رہی ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جسم کو ڈھانکنے کے لیے جو کپڑا ہو اس کے اندر فالیکلز ہوں، اس کے اندر مسامات ہوں تاکہ ہوا اندر جا سکے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر اس اصول کو آپ سامنے رکھیں گے تو 2 چیزیں آپ کے سمجھ میں خود آ جائیں گی. یا کاٹن اور لان میں ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ کاٹن اور لان میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، کہا جاتا ہے. یس، اس لیے کہ وہ پیور لان جو ہے وہ پیور کاٹن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر اس میں کہیں مکسنگ ہو گئی ہے تو اس کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی. دوسری بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ پیور کاٹن ہے، 100% کاٹن ہے، تو پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اس کے اوپر ملائی لگا کے اس کو وہ کہتے ہیں کلف لگا لیتے ہیں. یعنی اس کے جو مسامات ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں اس پہ کلف لگا کے بند کر دیتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اکڑے ہوئے لوگ اکڑے ہوئے بالکل یوں. نو. کاٹن کے کپڑے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ اسے ایسے ہی پہنیے، وہ اس کے مسامات آپ کے جسم کو ٹھنڈک پہنچائیں، اس پسینے تک پہنچیں جو آپ کا باڈی نکال رہا ہے اور اس کو وہ کول کریں. تب آپ کی سردی کا احساس ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ابھی تصور میں لے کے آئیں، آپ کی فیملی میں کوئی چاچا تایا یا کوئی ایسا خالو کا معاملہ کرا، ایسا ضرور ہوگا جن کو آپ نے جب بھی دیکھا ہے نا وہ اپنے کلف میں ہی دیکھا ہے. چلو یہ شکر ہے اللہ نہ کرے گردنوں میں بھی لوگوں کی کلف لگی ہوتی ہے، وہ تو الگ ہی معاملہ ہے نا، وہ بعد میں بات ہوگی. لیکن وہ ان کو آپ تصور بھی کریں نا تو کلف والے کپڑے پہلے ذہن میں آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کلف والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کی شان بن چکی ہوتی ہے نا، وہ دوسرے کپڑے پہن ہی نہیں سکتے، ان کی عادت بنی ہوئی ہے. دیکھیں میری اصلی آپ اگر اس طرح کمپیئر کریں گی تو بہت سارے لوگ ایسے نا جو ناراض ہو جائیں گے، بالکل ناراض ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کو دیکھیے کتنی % عورتیں ہیں جو واقعی پیور لان پہنتی ہیں، پیور کاٹن پہنتی ہیں، کتنے % ہوتے ہوں گے؟
बाकी तमाम लोग क्या करते हैं, मिक्स फैब्रिक पहन रही हो, वो मिक्स फैब्रिक पहनते हैं और उसके साथ गुजारा करते हैं। तो यही गुजारा जो है ये तमाम लोग करते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड लाइफ की कर रहे हैं। ठीक है, कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस तरह तमाम चीज़ों को डील करना चाहिए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। और जो हम जो बात कह रहे हैं वो दरअसल वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी है और वो करना चाहिए जहाँ तक कर सकें। ठीक है, वो आपके। अच्छा, अब इसमें ये वाले जो हम इस वक्त सीज़न में बैठे हुए हैं, अब आप देखेंगे इस टाइम पर भी आप कुछ घरों में भी एसी चल गए हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि नहीं जितना हो सकता है अभी इस चीज़ को जो है वो कर लें। मतलब वही वाली बात है, पंखा खोलें ना खोलें, रात में कुछ लोग हैं जो अभी भी शायद जिनके कोल्ड्स या ब्लैंकेट्स रखे हुए ही होंगे, वो कहते हैं कि नहीं भाई अभी एसी चला लो या मौसम को कर लो। बच्चों के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि वो छोटे बच्चे हैं, अम्माएँ तो अभी भी उनको 3-3 4-4 जो है वो कपड़े पहना रही हैं। अब गर्मी है उनकी, जब माँ के लिए मौसम तब्दील हो रहा है तो बच्चे के लिए तो तब्दील, खुद पूरी लॉन की शॉपिंग कर लिया है, लेकिन बच्चे के लिए अभी भी वही सारा सीजन रखा हुआ है, उसको स्वेटिंग हो रही है, परेशान हो रहा है वो। अगर कपड़ों की सिलेक्शन ठीक नहीं है तो बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है। आप कह रही थी कि आजकल कंफ्यूजन है एसी खोलूं ना खोलूं। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा एरिया भी है जहाँ पर आजकल ये सोचा जाता है कि यार रात को हीटर खोलूं या बगैर हीटर से सो जाऊं। ऐसा है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो देखें आप, बिल्कुल क्या बात है ना मेरे मुल्क की, वाह वाह क्या शान है। जब रात को भी इस्लामाबाद से एक शो हो रहा था तो वो वहाँ पर जो खातून बैठी प्रोग्राम करी थी तो उन्होंने जैकेट्स पहने हुए और ये वो, मैंने कहा वाह कितनी लकी है ना ये, इस मौसम में जहाँ हम अब गर्मी की बात कर रहे हैं वो अभी भी बैठे हुए मज़े से जो है जैकेट्स और ये सारी चीज़ें। कितना दूर है यहाँ से इस्लामाबाद? सिर्फ 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की फ्लाइट है। मेरी दरख्वास्त ये है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको लोगों को वार्न करना चाहिए कि इसके लिए तैयार हो जाएं। उसकी वजह है कि यहाँ पर सर्दी का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, सर्दी शदीद हो सकती है, गर्मी का ड्यूरेशन कम हो सकता है, लेकिन गर्मी बहुत शदीद होगी। तो इस बार ऐसा ही सुनने में आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करें कि हमारे साथ हो क्या रहा है ना, क्योंकि वो मिजाज नहीं है हमारा। मिजाज तो ये कि हम तैयार होते हैं, जनवरी के भी मिड के बाद फरवरी के हमें होता है कि अब जो है ना वो गर्मी ने हमला करना है। और अब ना मुझे तो खुद मैं ये होती हूँ, क्यों नहीं आ रही है गर्मी, अब आ जाए ना बस, क्यों ऐसा हो रहा है, एक चीज़ होके ठहर जाए फिर हम उसके हिसाब से आगे चीज़ें करें। ये वाला जो मामला आपको लगता है अभी अप्रैल में भी कब तक हम उस गर्मी, वो गर्मी आएगी जिसके आप जिक्र करें, हाई टेम्परेचर? मे बी पॉसिबल मई का फर्स्ट वीक बहुत शदीद गर्म होगा। फिर रमज़ान भी है, फिर उसके बाद रमज़ान है। तो खैर रमज़ान एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, वहाँ जो जिसके पास हौसला है वही रोज़ा रखता है, जिसका हौसला नहीं है और रखता भी नहीं है वो उसके बाद बहाने बहुत। मैं आपसे करी छोटी सी मिसाल दूँ। 15 नवंबर मैं एबटाबाद में था, जो मेरे दोस्त थे, प्रिंसिपल थे वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो अक्लमंद आदमी थे, कोई ऐਵੇਂ आदमी नहीं थे। और एबटाबाद जो पाकिस्तान का तालीम का गढ़ है, वहाँ पर किसी कॉलेज का प्रिंसिपल होना कोई छोटी बात नहीं थी। उस शख्स को मैंने देखा 15 नवंबर को वो गर्म कोट पहने हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मौसम ज़रा गर्म है ना, तो पता नहीं क्या हो गया, वरना 15 नवंबर को तो गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए एबटाबाद में। इतने एक्यूरेट मौसम होते थे, इतने एक्यूरेट, डेट टू डेट चलते थे कि 15 अप्रैल को उन्होंने गर्म कोट छोड़ देना है, कॉटन का कोट पहनना शुरू कर देना है, और 1 मई के बाद उन्होंने कोट पहनना छोड़ देना है, और 15 मई के बाद उन्होंने टाई लगानी छोड़ देनी है। ये इस तरह डेट से चलते थे हम लोग, ये हमारी रिवायतें हैं। अब मौसम भी हमसे जो है ना वो आंख मचोली, वो ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से जो तब्दीलियां आ रही हैं, उस तब्दीलियों ने, इस केमिकल के ज़्यादा इस्तेमाल ने, इस पेट्रोल के ज़्यादा जलाने की अमल ने, इस एटॉमिक कमीशन और एटॉमिक जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसके इस्तेमाल की वजह से, बहुत शदीद जंगों की शिद्दत और जंगों में इस्तेमाल शुदा धुएं की वजह से, बारूद के इस्तेमाल के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, और इस तब्दीली के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता कहीं ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो तब्दीली के अमराज हैं, पहले तो हम कहते थे ना तब्दीली के मसाइल हैं, ये मसाइल नहीं हैं, ये बाकायदा अमराज बन चुके हैं, मर्ज़ बन चुके हैं, मर्ज़ में लाहक हो जाते हैं लोग। ऐसे भी हैं जो लोग इस तरह, अगर मैं अपने इस रोड की बात करूँ, ये जो एम ए जना रोड है, या वो लोग जो डेली सदर से गुज़रते हैं, मैं एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मैंने देखा था, उसमें सब लिखा था ये लोग जो पब्लिक जो बसेस होती हैं, जो इनको चला रहे होते हैं, जो ड्राइवर्स हैं ये वो, इनके लाइसेंस वगैरह
وغیرہ کی تو الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ جب بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہیں تو جو ڈرائیورز ہیں اور اس طرح کی جو پبلک سروسز جو پاکستان کی اگر بات کریں تو وہ دمے میں یا ٹی بی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح کے عارضے میں وہ لاحق ہوتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا تھا؟ ایک عام سی کہ وہ ہر صبح سے رات تک ان کا کام اسی دھوئیں کو برداشت کرنا، نہ ماسک نہ کچھ. کیا نمبر 1 دھواں ڈیزل کا، نمبر 2 وارمنگ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پولوشن ہے، اور نمبر 3 اسٹریس. یقیناً ڈرائیور جو ہے نا وہ جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ بس چلا رہا ہے، اور برابر سے نکلنے والا اسکوٹر والا جو ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہے، اس وقت اس سے کتنا اسٹریس ہو رہا تھا. نمبر 1 وہ اسٹریس سے گزر رہا ہے. خود کون سا پابند ہوتا ہے قانون کا؟ اوکے، اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کرے؟ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ نہیں پکڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح. تو نمبر 1 اسٹریس، نمبر 2 مٹی، اور نمبر 3 پولوشن اور گرمی. یہ تمام چیزیں مل کر کے اس کو برباد کر دیتی ہے. جو لٹرلی جو ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ جو چلا رہے ہیں، سلام ہے ان کو. اور پھر وہ ایک آدمی جو دروازے پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، سٹنٹ مین ہے وہ، تو وہ اس طرح اس نے وہ فون پہ بھی بات کر رہا ہے، اس نے وہ ہینڈل بھی پکڑا ہوا ہے جو کسی بھی لمحے اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی واپس آ جائے گا. ابھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے جو اپنے بچپن میں وہ جو سٹنٹ مین ہے اس کے جو ٹاور سے لے کر کے اور کیماڑی سے لے کر اور نیو کراچی تک وہ روٹس بول رہا ہوتا تھا، وہ روٹس جو ہیں باقاعدہ ایک فن تھا. لیکن آپ دیکھیں کس طرح کس ماحول میں یہ لوگ کام کریں. اور اب آپ اس جگہ پر جائیں اس وقت تو شاید آپ کو بہت زیادہ کھانسی شروع ہو جائے، آپ کو کنجیشن فیل ہو، بٹ یہ اس ایٹماسفیئر کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں سب کہ اب ان کو نہ کھانسی نہ کچھ، نارمل ہیں یہ. اس ماحول میں اٹھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں. تو ان کی باڈی نے اس چیز کو پھر ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور جب وہ لیکن بیماریاں اندر، لیکن وہ واپس جب آتی ہے تو وہ ٹی بی لے کے آتی ہے، وہ پھیپھڑے ختم کر کے آتی ہے. اور پھر دوسری بات، ایک بہت بڑی برائی میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ کہیں نہ کہیں کسی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. جی، ایک اور بری بات ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پان چھالیا گٹکا، بہت ساری چیزوں کا استعمال. اور خدا کے لیے آپ پان چھالیا گٹکا کا نام لے رہی ہیں، خدا کے لیے جو لوگ گٹکا کھا رہے ہیں اپنی زندگی پہ رحم کریں. سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے، یہ 4 انگلیاں آپ کے منہ کے اندر اگر اسٹریٹ جا رہی ہیں تو آپ کینسر سے محفوظ ہیں. اگر یہ 4 انگلیاں کم 3 ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب آپ کے جسم میں کینسر شروع ہو گیا ہے. خدا کے لیے احتیاط کیجیے. یہ جو گلے اور منہ کا کینسر ہوتا ہے اس کے لیے اچھا اس میں منہ نہیں کھلتا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو پہلا ٹیسٹ یہی ہے، پہلا ٹیسٹ 4 انگلیاں. اگر 4 انگلیاں جا رہی ہیں تو آپ محفوظ ہیں. اگر یہ انگلی کم ہو گئی ہے، 3 انگلیاں جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کینسر کی ابتدا ہو گئی ہے. ابھی شو کے بعد کچھ لوگ ہیں یہاں پر، میں ذرا یہ ٹیسٹ کرواتی ہوں ان سے نا، تو نام نہیں لے رہی ہوں میں، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. سو آغا صاحب ایک اور چیز مجھے، بلکہ میں چاہوں گی آپ خود لوگوں کو سجیشن دیں، وہ یہ کہ یہ جو سڑکیں ہیں جہاں پر کھدائی ہو رہی ہے اس وقت، وہاں پر جو لوگ بائکس پر سفر کرتے ہیں یا جن کی گاڑیوں میں بہت ساری گاڑیاں، کتنے فیصد گاڑیاں ایسی جن میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، وہ شیشہ کھول کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ماسک پہن لیں. کوئی شرم، کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن آپ ماسک پہنیں، ایٹ لیسٹ اپنی تو حفاظت ہوگی. مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے شارٹ. اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو ایک میری بات بس، جی 15 لونگیں، 1 ٹیبل سپون لاہوری نمک، 1 گلاس پانی، ان تینوں کو بہت اچھی طرح بوائل کریں، ململ کے کپڑے سے چھانیں اور ناک وضو کی طرح صاف کریں اور غرارے کر کے سونے کی عادت کر دیں. 40 دن کر لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں. تھینک یو سو مچ آغا صاحب، بہت شکریہ. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سلام پاکستان.